बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से सियासी जमातों में इत्तफाक़ राय हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये कह दिया है कि मौलाना फजल रहमान के साथ उनका एक इत्तफाक़ राय मौजूद है। कुछ शिकायत की अभी भी बात हो रही है। ज़रा ये कहते हैं कि कुछ ऐसी शिकायत अभी भी हैं जो मौलाना साहब को हैं, और बिलावल साहब ने भी कहा है कि वो शिकायत उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के सामने रखी हैं और उम्मीद है कि उनका अजाला किया जाएगा। बिलावल साहब ने आज ये भी कहा है कि इत्तफाक़ राय तकरीबन हो चुका है, अब हम अपनी सियासी कुव्वत से आइनी तरमीम करके दिखाएंगे। यानी कि आइनी तरमीम ने हर हाल में होना है। हमारे ज़राए ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को 25 अक्टूबर तक शहर से ना जाने का कहा है, यानी कि अपनी हाज़िरी को और मौजूदगी को यकीनी बनाने का कहा है। कुछ लोग जो मौजूद नहीं हैं उनको भी ये कहा गया है कि वो अपनी मौजूदगी को इंश्योर करें। इसके साथ साथ जो पार्लियामान की खुसूसी कमेटी है उससे जो मंजूर हुआ है मुसवदा, उसके नुकात भी सामने आ गए हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ वफाकी काबीना का इजलास भी शुरू हो चुका है और उम्मीद ये की जा रही है, ज़राए का ये कहना है कि ये मुसवदा वफाकी काबीना के सामने रखा जाएगा और फिर इसका का जो अप्रूवल है वो भी वफाकी काबीना से हासिल किया जाएगा, ताकि उसके बाद दोनों ऐवानों में इस आइनी तरमीम को पेश किया जा सके। तो 26 तरमीम जो हैं वो शामिल हैं इस मुसवदे में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेज़ में से एक को नामजद करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 होगी। चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के सरबराह होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस जुडिशल कमीशन के अरकान होंगे और जुडिशल कमीशन में वफाकी वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा भी मौजूद होगा। कौमी असम्बली और सेनेट से दो जो अरकान हैं वो भी जुडिशल कमीशन के मेंबर्स होंगे। पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेर गौर लाया जाएगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो मुद्दत है वो 3 साल होगी ओहदे की, और चीफ जस्टिस के लिए उम्र की बालाई हद 65 साल मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। मुसवदे में एक बार फिर आइनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़ भी दी गई है। आइनी बेंचेस में जहाँ तक मुमकिन हो तमाम सूबों से मुसावी जजेस तैनात किए जाएँ और जो आज खुद नोटिस का इख्तियार है वो आइनी बेंचेस के पास होगा। आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस आइनी बेंचेस के दायरा इख्तियार में आएंगे। ये वो मुसवदा है जी जिस पर इत्तफाक़ राय हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ इत्तफाक़ राय किया है। क्या वो इस मुसवदे पर इत्तफाक़ राय है या नहीं, इस पर अभी भी अबहम मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इस सवाल से प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। 12 जुलाई का फैसला आखिर ऐसा कैसा फैसला है जिस पर उस बेंच को बार बार वजाहत देना पड़ रही है। एक वजाहत पहले आई थी जिस पे ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था इलेक्शन कमीशन ने, एक और वजाहत आ गई है, दूसरी वजाहत ऐसे वक्त में जब इलेक्शन कमीशन में जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उस पर एक फैसला कुन इजलास जारी था, मुशावरत हो रही थी। खैर वो इजलास तो बेनतीजा ख़त्म हो गया है, लेकिन ये इस वजाहत की ज़रूरत क्यों पड़ी है अक्सरियती बेंच को, ये सवाल अपनी जगह पर बड़ा अहम है। ऐसे वक्त में जब 26वीं आइनी तरमीम हो रही है, ऐसे वक्त में जब मखसूस नशिस्तों पे इलेक्शन कमीशन और जो स्पीकर्स हैं कौमी असम्बली के, पंजाब असम्बली के, वो भी बातचीत कर रहे हैं और कोई फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी जो मानी खेज़ है, जो वक्त है इस वजाहत के आने का, इस वजाहत के मुताबिक एक बार फिर उन्होंने कहा जी कि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है उससे 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। मुख्तसर हुक्मनामे में इंतखाब कुंदगान के हक़ को सियासी जमातों के ज़रिए नाफिज करने के लिए रिलीफ दिया। रुजू का हक़ इसलिए दिया था कि मुख्तसर हुक्मनामे पर अमल दरामद में कोई परेशानी ना हो। अब फैसला तफसीली तौर पर जारी हो चुका है, लिहाजा किसी वजाहत की अब ज़रूरत नहीं रही। तफसीली फैसले में तमाम तर कानूनी और आइनी नुकात का अहाता कर दिया गया है। अदालत के फैसले का आइन के आर्टिकल 199 के तहत लाजिम है नफाज करना और उसे नाफिज किया जाना चाहिए था। अदालत की वजाहत ऐसे वक्त में दी गई है जब मैं पहले आपसे कह रही थी कि एक अहम इजलास इलेक्शन कमीशन में चल रहा था। दूसरी जो इसको अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए इस दूसरी वजाहत को, तो 8 जो जजेस का बेंच है अक्सरियती, वो चाह रहा है कि उनके फैसले पर अमल दरामद हो जाए। अमल दरामद नहीं हो पाएगा। हमारे ज़राए ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में जो भी कानूनी मुशावरत हो रही है उसमें यही सामने आ रहा है मामला कि क्योंकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है, इसलिए अब इस फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं रहा। जनाब, ये इत्तफाक़ राय हो गया।
آئینی ترمیم اگر آج وفاقی کابینہ سے اس مسودے پر مہر ثبت کر دی جاتی ہے، اس کو اپروو کر دیا جاتا ہے، تو پیر کو یا منگل کو پیش کر دی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت ساری آراء ہیں، احتجاج کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، آئینی ترمیم اور آئین کی بالادستی کے لیے کس نے نکلنا ہے، کس کے کہنے پر نکلنا ہے، کون لیڈر ہے اس احتجاج کا۔ خبریں ایسی بھی آئیں کہ حواد اظہر صاحب اور علی امین گنڈا صاحب بھی آپس میں لڑے ہیں۔ علی امین گنڈا صاحب نے یہ شکایت بھی کی ہے کہ آپ لوگ تو اپنے گھروں سے اور اپنے صوبوں سے اور اپنے شہروں سے نکلتے نہیں ہیں، صرف خیبر پختونخوا کے لوگ آ جاتے ہیں۔ شکایت یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں میں آئی ہے، ذرائع کے مطابق جو پارٹی کو کور بھی کرتے ہیں اور پارٹی کے اندر سے بھی، کہ کارکنان میں بھی ایک بے چینی پائی جاتی ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان کو کسی بھی فیصلے میں اس طرح سے اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو نہیں پا رہی، ان کی صحت کے حوالے سے بیرسٹر گوہر صاحب نے جو میڈیکل رپورٹس شیئر کی، پاکستان تحریک انصاف ان کو اون نہیں کر رہی، بلکہ بیرسٹر گوہر پر ہی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام ایشوز ہیں، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ کیا ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ بھی کہا کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہمارا ایک اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ اب جو اتفاق رائے پر مبنی مسودہ سامنے آئے، کیا پاکستان تحریک انصاف اس پر بھی اتفاق رائے رکھتی ہے؟ نہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ رؤف حسن صاحب پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہمیں جوائن کرنے۔ رؤف صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہی بتائیے کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے جو اب خبریں آ رہی ہیں، ظاہر ہے بلاول صاحب نے بھی کہہ دیا، مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اتفاق رائے ہو گیا ہے، اس اتفاق رائے میں پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے، کیا پوزیشن ہے آپ کی؟ تھینک یو اگین۔ دیکھیے، مولانا صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے یہ جو ترامیم ہیں اس کے اوپر بات چیت کی تھی، ان کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ ہماری دو کنٹینشنز ہیں بیسیکلی۔ دیکھیے، ایک تو ہماری ایک کنسسٹنٹ کنٹینشن یہ ہے کہ یہ جو اس وقت پارلیمنٹ آپریٹ کر رہی ہے، اس کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے۔ یہ ایک اس نے مینڈیٹ کے اوپر، عوامی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے یہ پارلیمنٹ کا وجود جو ہے وہ عمل میں آیا ہے، اور اس کا اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جیسا کام کرے۔ نمبر ایک بات یہ ہماری ایک کنسسٹنٹ پوزیشن ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کا جو مسودہ فائنل اب آیا ہے اس کے ساتھ ہم نے ایگری کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کا فیصلہ خان صاحب کریں گے۔ یہ فیصلہ ایکسکلوسیولی خان صاحب کے پاس ہے، اور اس سلسلے میں اب حکومت کے بال جو ہے وہ حکومت کے کورٹ میں ہے کہ وہ ہمیں کل ہمارے ڈیلیگیشن کو ملنے کی اجازت دیتی ہے یا پرسوں دیتی ہے یا منڈے کو دیتی ہے، اس سے پہلے ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب ہی فیصلہ کریں گے کہ ہماری پوزیشن جو ہے پی ٹی آئی کی اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے بارے میں کیا ہوگی۔ کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو موقف تھا، اور ظاہر ہے انہوں نے ایک مسودے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا، جس کو پی ٹی آئی بھی مسترد کر رہی تھی۔ اچھی بات ہے، آپ لوگ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بھی رہے، پروسیس سے آپ لوگ باہر نہیں نکلے، سو انٹینشن تو نظر آتی ہے کہ آپ لوگ تھے اس ٹریک پہ کہ ہاں اگر کچھ ہوگا تو ہمیں بھی کہیں نہ کہیں اس کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو مولانا صاحب نے جو ساری ریزسٹنس کی اور جس بات پہ اب لے آئے چیزیں، ظاہر آئینی عدالت سے بہت ایک بڑا یو ٹرن تھا، بڑا سٹیپ بیک تھا جو حکومت نے بھی لیا، پیپلز پارٹی نے بھی لیا۔ اس سے پہلے آئینی بینچز کی بات تھی، پی ٹی آئی بھی پہلے کہہ رہی تھی، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ جو کوشش کی گئی ہے اس پہ ہوپ فلی کہ عمران خان صاحب بھی کہیں گے، کیونکہ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب نے بڑا اچھا کردار ادا کیا، یہ نہیں ہوگا کہ اس پہ بھی یو ٹرن لے لیں گے؟ دیکھیے، یو ٹرن کی بات نہیں ہے، بیسیکلی ہم تو فیل یہ کرتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے سٹیٹ کیا ہے کہ جی اس پارلیمنٹ کے پاس کوئی پریروگیٹو نہیں ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرے، کیونکہ یہ ایک جعلی پارلیمنٹ ہے۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات، آئینی عدالت از آف دا مینیو، لیکن عدالتی جو آئینی بینچز جو انہوں نے کانسٹیٹیوٹ کرنے ہیں، ان کے بینچز کانسٹیٹیوٹ کرنے کے بارے میں جو ایگزیکٹو اتھارٹی اپنے اوپر لے رہی ہے اس کے بارے میں ہمیں شدید تحفظات ہیں۔ دیکھیے، ٹرائکاٹمی آف پاور ہے پاکستان میں، لیجسلیچر ہے، ایگزیکٹو ہے اور عدلیہ ہے۔ عدلیہ جو ہے اس ٹرائکاٹمی آف پاور کا اہم ترین حصہ ہے۔ جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا وہاں ملک جو ہے، ریاست جو ہے وہ چل نہیں سکتی ہے۔ اب اس وقت کوشش کیا ہو رہی ہے؟ اس وقت کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے ایک ایجنڈا ڈریون نیریٹو جو ہے اس کو پرپیچویٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ جو عدلیہ کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو سلب کیا جائے، عدلیہ کی جو امپاورمنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے، کم کیا جائے یا ختم کیا جائے، اور وہ تمام جو پاورز ہیں وہ ایگزیکٹو کو ٹرانسفر کر دی جائیں۔ یہ ٹرائکاٹمی آف پاور کا جو پرنسپل ہے اس کی وائلیشن ہے، اور ہمیں اس کے اوپر بھی بڑی شدید تحفظات ہیں۔ اچھا، کتابی
بات کی حد تک اور ظاہر اصول کی بات کی حد تک تو آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی پہ ایک بڑا الزام لگتا رہا جب عطا بندیال صاحب کی کورٹ تھی، آپ کو پتہ ہے ہم خیال بینچ اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا تھا کہ آپ گڈ ٹو سی یو بھی کہہ رہے ہیں، آپ اپنی گاڑی بھی پیش کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو، کافی ایسی چیزیں آپ نے ساری دنیا دیکھی بھی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے ججز کا وہ کیسا ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں افتخار چودھری کے بعد ڈکلائن ہی آیا، اس میں ہم نے کوئی بہتری کی صورت نہیں دیکھی. تو اب یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ایز اے پرنسپل پی ٹی آئی اس کو پرسو کر رہی ہے، لیکن یا آپ چاہتے ہیں کہ صرف ہمارے حق میں فیصلے آئیں، ہمارے لیے جوڈیشری بے شک باعث لے کے پھرتی رہے، ہمیں فیوریٹ لے کے گود میں لے کے پھرتی رہے تو دیٹ از اوکے. دیکھیے میں ایک تو اس بات سے آئی بیگ ٹو ڈس ایگری کہ جی جو ہے افتخار چودھری کے بعد جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ تنزلی کا شکار رہی ہے. دیکھیے یہ جو 8 ججز ہیں یا اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز صاحبان نے انہوں نے جو ایک سٹانس لیا ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ کے کچھ ججز نے سٹانس لیا ہے، اور باقی ہائی کورٹس میں سے جو رپورٹس آئی تھیں اس میں جو ان لوگوں نے سٹانس لیا ہے، اور بھی کئی سیدھا جج جو ہے جو اوپنلی بولے ہیں کہ ان کے اوپر پریشر ہے، ان کو انٹیمیڈیٹ کیا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ٹورڈز انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. نمبر 1. نمبر 2 بات آپ نے فرمایا کہ ہم فیصلے جو اپنے حق میں آنے کی کوئی جوڈیشری کہتے ہیں نہیں. 2.25 سال سے جب سے تنزیلہ ہماری حکومت کو نکالا گیا ہے، آپ دیکھیے کہ کون سا فیصلہ ہمارے حق میں آیا ہے. ہارڈلی اینی تک. آج بھی ہمارا 8 فروری کے الیکشن کے بارے میں ہماری پٹیشن دبی پڑی ہوئی ہے. 9 مئی کے بارے میں ہماری پٹیشن ابھی تک دبی پڑی ہوئی ہے. ہماری لگی نہیں ہے، سال سے زیادہ ہو گیا ہے دونوں طرف. اور اس کے علاوہ اور بھی جو الیکشن کمیشن کے جو فیصلے ہیں، سارا کچھ ہے، جتنا بھی جو جوڈیشری ریلیٹڈ فیصلے ہیں وہ بھی سب ہمارے خلاف آئے ہیں. ہم نے خندہ پیشانی سے ان کا مقابلہ کیا ہے. ہم جد و جہد اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ہم کسی بھی طریقے سے جوڈیشری کو انفلوئنس کریں. میں ایک چیز اور کلیئر کر دوں، آپ کہہ رہی تھی ابھی اپنے ابتدائیہ میں کہہ رہی تھی کہ یہ وقت کیوں آئے، اس وقت کیوں دیا گیا ہے. دیکھیے جو 8 ممبر بینچ کی جو ججمنٹ تھی، جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی تھی، وہ بڑی کلیئر تھی، انہوں نے دے دی تھی. اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان سے ایک وضاحت مانگی. وہ وضاحت کا جواب بھی انہوں نے بڑا کنکلوسیولی ان کو دے دیا تھا. اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دوبارہ وضاحت مانگی، اس لیے نہیں کہ وہ واقعی وضاحت چاہتے تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ ان کی ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. سو آج جو ججمنٹ آئی ہے ان کی، وہ اسی وضاحت کے جواب میں آئی ہے، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ ریٹروسپیکٹولی یہ جو الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے وہ ریٹروسپیکٹولی آپ اپلائی نہیں کر سکتے، اور یہ فائنالٹی ہے اباؤٹ دس ججمنٹ، اور اس کو آپ کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. تو یہ اس لیے مطلب یہ اس میں الیکشن کمیشن کو پکڑیں، ان سے سوال کریں کہ آپ دوسری دفعہ آپ نے وضاحت کیوں مانگی، یا پہلی دفعہ وضاحت کیوں مانگی آپ نے. چلے پہلی دفعہ تو مانگ لی تھی، دوسری دفعہ وضاحت مانگنے کا کیا لاجک تھا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، چلیں وہ تو آپ لوگ بھی اسی بات پہ جو 8 رکنی بینچ کو بھی ایک تاثر مل رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کر رہا ہے اور صرف جو ہے وہ معاملے کو لٹکانے کے لیے وضاحتیں مانگ رہا ہے. لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب سے ٹیم ملے گی، ان کو بریف کرے گی تو آپ لوگ فیصلہ کر پائیں گے. بالکل. اور ٹیم ملنے کا جو پروسیس ہے وہ اب ظاہری حکومت کے کنٹرول میں ہے. حکومت کے کنٹرول میں. ہمیں کل دے دیں اجازت، کل چلی جائے گی ہماری ٹیم، ان سے بات کر لے گی. پرسوں دے دے، پرسوں چلی جائے گی. جو پہلے میں اجازت سے پہلے جو طبی معائنہ ان کا ہوا پمز کے ڈاکٹرز نے کیا، اس پہ بیرسٹر گوہر صاحب تو پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں امید ہے کہ پمز کے ڈاکٹرز سے طبی معائنہ کروا دیا جائے گا. تو بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ جو پوزیشن لے رہے ہیں، ظاہر ہے وہ چیئرمین ہے پارٹی کے، اور عمران خان صاحب نے ان کو چیئرمین بنایا ہے. تو ان کی جو بات ہے اس سے باقی سارے لوگ اس کو بالکل ڈسریگارڈ کر رہے ہیں، مان نہیں رہے. دیکھیے جو حکومت نے وعدہ کیا تھا اس کو انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا تھا. حکومت نے وعدہ یہ کیا تھا کہ پمز کے ڈاکٹرز تو جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی فیملی کا ایک فرد جو ہوگا، اور عمران خان کے جو ذاتی معالج ہیں عاصم یوسف صاحب، ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب، وہ بھی اس کے ساتھ ہوں گے. تو یہ ایک ان کی کمٹمنٹ تھی جس کی بیسس کے اوپر ہم نے 15 جو تھی، اور اس کے علاوہ ہمارے اور بھی جو لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو اباٹ کریں آپ 15 کا جو ہمارا احتجاج تھا، تو ہم نے اس ایشورنس کی بیسس کے اوپر ہم نے اس کو اباٹ کیا تھا. لیکن جب ڈاکٹر عاصم یوسف جو ہے وہ اڈیالہ کے باہر 5-5.5 گھنٹے انتظار کرتے رہے، اور شام 5 بجے ان کو بتایا گیا کہ جی آپ کو اجازت نہیں ملی، تو وہ آ گئے. اب پمز کے خلاف ہم نے آلریڈی ایک کیس کیا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے خان صاحب کی ایک جو میڈیکل رپورٹ تھی اس کو فج کیا تھا آج سے کچھ دیر پہلے، اور وہ کیس جو ہے اس وقت عدالت میں پینڈنگ ہے. سو اب ایک ایسے ایک
حکومتی ادارہ ہے جو کہ ڈائریکٹلی حکومت کی سپرویژن میں آپریٹ کرتا ہے. ہم اس کی انڈیپینڈنس کو کیسے ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ ان کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ جو آ کے ہمیں ڈاکٹر رپورٹ دیں گے ہم اس کو مان لیں. گوہر صاحب کا کیا اسٹیٹس ہے؟ ہمیں ریزرویشنس تھیں, ان کی فیملی کو خاص کر ریزرویشنس تھیں. میں ان کی سسٹر جو نورین صاحبہ جنہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب پہ عدم اعتماد کر دیا, انہوں نے یہ ایکسپریس کیا ہے. تو ایک وجہ ضرور ہے کہ لیکن یہ جو ڈائیکاٹمی ہے کافی ساری چیزوں کے اوپر تضاد نظر آتا ہے, یہ اس وجہ سے کہ خان صاحب سے ایکسس آپ لوگوں کا ختم ہو گیا. جی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے, بہت بڑی وجہ یہ ہے. اور یہ صرف ایکسس جو ختم ہوا ہے وہ 3 سے 18 کی بات نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے بھی تقریباً 2 مہینے 2.5 مہینے سے جو ہماری روٹین کی میٹنگز ہوتی تھی, ونس اے ویک ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تھی, اس کے علاوہ لائرس کی جو میٹنگز ہوتی تھی اور ان کی فیملی کی میٹنگز ہوتی تھی, اور اپنے 2 بچوں کے ساتھ جو ان کی ویکلی ٹیلیفونک کالس تھی, یہ تمام ورچولی ڈسرپٹ ہو چکی ہوئی تھی. سو ایک پورا ایک میکنزم جو ہے وہ تو اس پہ آپ عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں, عدالت میں گئے ہوئے ہیں. لیکن عدالت سے میں نے جیسے عرض کیا کچھ دیر پہلے کہ ہمیں کون سا انصاف ملا ہے کہ جی ہم شادیاں بجائیں. جو آکسفورڈ یونیورسٹی کی چانسلرشپ کی کینڈیڈنسی سے ان کو وہ ایلیجبل نہیں ہو پائے, اس پہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ دیکھیے کچھ لوگ تھے جو اس کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جی چونکہ کنوکشن ہوئی ہے, حالانکہ وہ کنوکشن فیک اینڈ فریولس ہے, فراڈولنٹ ہے, وہ سارا کچھ ہے اپنی جگہ, لیکن آکسفورڈ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس کی ڈیٹیل میں جائے. تو اس وقت جو آن گراؤنڈ ریالٹی جو ہے اس کی بیسس کے اوپر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. لازمی بات ہے, ہمیں افسوس ہوا ہے, لیکن ٹھیک ہے, دیٹ واز جسٹ ون آف دوز تھنگس. میں اس پہ مطلب آپ لوگ ظاہری بات ہے کچھ گین کرنا چاہتے تھے, لوگوں کا خیال تھا کہ کوئی پولیٹیکل مائلیج آپ لینا چاہتے ہیں. ایک کیمپین تو چل گئی نا عمران خان صاحب پولیٹیکل مائلیج کی بات نہیں ہے جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب ایک چانسلر رہے ہوئے ہیں, ایک یونیورسٹی بریڈ فیلڈ کے چانسلر رہے ہوئے ہیں, اپنا ان کا کالج ہے, مطلب ہاسپٹل چلاتے ہیں, نمل یونیورسٹی ہے, القادر یونیورسٹی ہے. سو لازمی بات ہے ان کا بہت ایکسپیرئنس ہے اس فیلڈ میں, ذاتی طور کے اوپر وہ انوالو رہے ہیں اور ان کی ذاتی کوششوں سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو ان کا ایک میرٹ تو بنتا تھا نا, وہ تو موجود تھا. صحیح, لیکن ظاہر ہے کیونکہ ایز اے رول وہ کنوکٹڈ ہیں, ابھی پیپرز میں تو ہیں, آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں. لیکن رؤف صاحب جو پارٹی کا احتجاج کا جو پروگرام ہے پورا کا پورا, وہ کہیں نہ کہیں بہت فوکسڈ نظر نہیں آتا. وہ جو ارتکاز ہے اس کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں یہ پارٹی پالیسی ہے, لیکن دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو لیڈ کرنا پڑتا ہے تو ہی لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. تو ایسی وجہ کچھ, اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ نہیں ہے. دیکھیے جی اس وقت ملٹیپل فرنٹس کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑ رہا ہے. ایک یہ جو ابڈکشنز ہو رہی ہیں, ہمارے لوگوں کی بھی ابڈکشنز ہوئی تھیں, تو ہم نے اپنے ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو سیکیور کیا ہوا ہے, اور ان کو احکامات ہیں کہ انہوں نے باہر نہیں آنا, لیڈ نہیں کرنا. ہم یہاں ایم پی ایس موجود ہیں, وہ لیڈ کرتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں. آج آپ اسلام آباد, آپ کے یہاں میں 5 منٹ 3 منٹ لیٹ ہوا ہوں, کیوں ہوا ہوں؟ 3 جگہ ڈکے لگے ہوئے ہیں, 3 جگہ سے مجھے گاڑی جو ہے نا وہ ری روٹ کرنا پڑا. ایسے ہی ہم بھی. تو یہ آپ لاہور کا حال دیکھیے, کراچی کا حال دیکھیے, کہیں بھی آپ دیکھیے پنجاب میں ورچولی کنٹینرز کی بھرمار ہے جہاں بھی آپ جائیں. یہ ابڈکشن جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ لوگ تو یہ بھی دعویٰ کر رہے تھے, وہ میں کچھ آپ کے ایم این ایز کے دوستوں کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے اپنے لوگوں کو ابڈکٹ کیا ہوا ہے کہ ووٹ نہ دے دیں, کچھ ایسا. ہم لوگوں نے اپنے لوگوں کو سیکیور کیا ہوا ہے, میں مانتا ہوں ہم نے ان کو سیکیور کیا ہوا ہے ابڈکشن سے بچانے کے لیے. ابڈکٹ ہو رہے تھے, ان کو اٹیک ہو رہا تھا, ان کو انسینٹیوائز کیا جا رہا تھا, سارا کچھ کیا جا رہا تھا. یہ تو ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے. نسیمہ بی بی جو ہے, ٹرسٹ ہے ہمیں, لیکن ہم نے ان کو سیکیور کیا ہوا ہے. بی بی جب لے جائیں, ابڈکٹ کر کے لے جائیں تو کیا ہے, ٹرسٹ کی بات نہیں ہے, یہ ریالٹی کو فیس کرنے کی بات ہے. اگر آپ لوگوں کے نسیمہ بی بی کی کل سٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہے جی, آپ نے وہ زین قریشی کی بیوی کو ابڈکٹ کر لیا, وہ ریاض فتیانہ کا بیٹا غائب ہے, اور بھی بہت سے لوگ ہیں, میں نام دے سکتا ہوں. وہ اختر مینگل صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھیے, کل مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھیے جو انہوں نے دی ہے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر. تو صرف ہم ہی وکٹمس نہیں ہیں, بہت سارے اور لوگ ہیں جو کہ ووٹ نہیں ڈالنے کے, اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے حق میں ووٹ نہیں ڈالنا چاہتے. وہ سب جو ہیں وہ راستی عطاب کا نشانہ بن رہے ہیں. اگر آپ لوگ نہیں اتفاق رائے کا حصہ بنتے, کسی بھی وجہ سے خان صاحب نہیں اس کو گو ہیڈ دیتے, پھر پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی وہ بھی خان صاحب بھی ڈیسائیڈ کریں گے, کیونکہ آپ کے لوگ مسلسل کالز دے رہے ہیں کہ نکلیں احتجاج کریں. ان لوگوں کی کالز کا کیا سٹیٹس ہے اس وقت جب خان صاحب نہیں؟ خان صاحب ڈائریکشن دیں گے, اسی ڈائریکشن کے اوپر عمل ہوگا. ہی از دا لیڈر. صحیح, بالکل. اور آئینی ترمیم پی ٹی آئی کے بغیر اگر ہو جاتی ہے, دیکھیے پھر ہم فیس کریں گے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں, ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیا آئینی ترمیم ایک بڑی چیز ہوتی ہے, اس میں اگر آپ حصہ نہیں ہوں گے ظاہری بات ہے ایک ڈسکریڈٹ پولیٹیکل تو ہوتا ہے. دیکھیے ہم دیکھیں گے ہمارے آپشنز کیا ہیں, ہم کہاں کہاں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں.
ہم چیلنج کریں گے. جو ہمارا قانونی حق ہے اس کو ایکسرسائز کریں گے, آئینی حق ہے اس کو ایکسرسائز کریں گے. آئینی ترامیم میں اگر جوڈیشری, جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جوڈیشری کی پاورز کو کرٹیل کیا جائے گا, تو لازمی بات ہے کہ ہمیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, ہم اس کو چیلنج کریں گے اور احتجاج بھی کریں گے. بہت شکریہ رؤف حسن صاحب جی, پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما کی آپ نے گفتگو سنی. بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ ماہرین ہیں قانون کے, ان سے رائے لیں گے اس تمام ڈیولپمنٹ پہ, کیونکہ اس وقت جو سیاست کا دائرہ ہے وہ کورٹس کے ارد گرد اور قانون اور آئین کے ارد گرد گھوم رہا ہے. تو لیٹس سی کہ کیسے معاملات حکومت اور باقی جماعتیں آگے لے کر چلتی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی پروگرام نیوز ٹوڈے میں. بات ہم کر رہے ہیں ایک اور وضاحت, 8 رکنی اکثریتی بینچ کو کیوں جاری کرنا پڑی, اور پھر یہ جو آئینی مسودہ جس پر اتفاق رائے ہو چکا ہے اس کی کیا امپلیکیشن ہوگی, کیونکہ بہت بڑا ایک معاملہ تو ہے کہ ججز کو تعینات کیسے کیا جائے, اور اس پہ بہت سارے ماڈلز ہم پہلے کر چکے ہیں, آزما چکے ہیں, اور بارز کا اس کے اوپر بڑا سٹرونگ ایک اوپینین بھی رہا ہے. اب جو اتفاق رائے کے بعد مسودہ سامنے آیا ہے اس پہ جو قانون کے ماہرین ہیں ان کی کیا رائے. عابد زبیری صاحب, سابق صدر سپریم کورٹ بار کے, بہت شکریہ عابد صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. حسن رضا پاشا صاحب, پاکستان بار کونسل کے سابق ایگزیکٹو چیئرمین ہیں, بہت شکریہ آپ کا. حسن رضا پاشا صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. زبیری صاحب, پہلے تو ایک تاثر یہ مل رہا ہے کہ جب سپریم کورٹ نے پچھلی بار جو ججز تھے 8, انہوں نے جب ایک وضاحت جاری کی تھی تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے کہیں اس کو فکس نہیں کیا, کسی روسٹر کا یہ حصہ نہیں تھا, تو کیسے آپ نے وضاحت جاری کر دی. ایک اور وضاحت جاری کرنے کی ضرورت آپ کے خیال میں کیوں پیش آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے یہ بالکل غلط بات تھی جو پچھلی دفعہ بھی کی گئی. 9 پوائنٹس دے دیے چیف جسٹس صاحب نے کہ جی یہ کس طرح سے یہ ہو گیا. انہوں نے اپنے اکثریتی فیصلے میں لکھا تھا کہ اس کو وضاحت چاہیے, وضاحت لکھ کے ہم چیمبر میں اس پہ بات کریں گے اور اس کو حساب سے دے دیں گے. انہوں نے اس کے حساب سے اس کو جاری کر دیا. یہ آرڈر میں ہی لکھا ہوا ہے, آپ دیکھ لیں. اس مین آرڈر 12 جولائی کے آرڈر میں ہی تھا. اور وضاحت اس لیے دی گئی تھی کہ جبکہ میں سمجھتا ہوں 12 جولائی کا فیصلہ بالکل صحیح وہ تھا, کلیئر, اس میں کوئی ابہام نہیں تھا کہ جی آپ کے وضاحت انہوں نے صرف اس کو ڈیلے کرنے کے لیے دی گئی. اور نیچرلی آپ جانتی ہیں الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ تو ہے نہیں. ہر وقت کہتے ہیں ہم آئینی ادارہ ہے, لیکن آئینی ادارہ ہو تو پھر آزاد بھی تو ہو. تو انہوں نے اس کی وضاحت اس طرح سے خود وضاحت مانگی, پھر وضاحت دے دی گئی. آج دوسری پھر انہوں نے اس کو اور ڈیلے کرنے کے لیے کہ جی اب تو قانون آ گیا, اور اسپیکرز نے خطوط لکھ دیے ہیں نیشنل اسمبلی کے اور پنجاب کے اور سندھ کے, تو آپ ہمیں نشستیں ان کو دے دیں. تو پھر انہوں نے وضاحت مانگی, آج پھر انہوں نے وضاحت دے دی. تو وضاحتیں ہی چلے جا رہی ہیں, لیکن آج انہوں نے اس کا اینڈ کیا ہے؟ اس کا اینڈ یہ ہے کہ ان کی نشستیں ان کو دینی ہوں گی. مطلب سپریم کورٹ کے آرڈر کا اینڈ کیا ہونا چاہیے تنزیل, آپ بتائیں. مطلب ہمارے ملک میں ایک آئین کا طریقہ, آرٹیکل 89 کہتا ہے کہ سب اتھارٹیز پہ کورٹس پہ بائنڈنگ ہوتا ہے آرڈر. 190 آرٹیکل 190 صرف سپریم کورٹ کے لیے پابند کرتا ہے. ساری ایگزیکٹو اتھارٹی کے اس کی ایڈ میں, یعنی اس کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرانا ان کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ دیکھیں لیکن اب وہ نہیں ہوا نا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کا. دیکھیں پچھلے سال سے نہیں ہوا تھا, اور دیکھیے اس وقت آپ کو یاد ہوگا میں بھی اس کیس میں تھا جب یہ نہیں ہوا تھا. تو آپ کو یاد ہے ایک بڑی کنٹروورسی ہو گئی تھی اس پہ کہ جی یہ 3-2 کا فیصلہ ہے اور 4-2 کا فیصلہ ہے. آپ کو یاد ہوگا جسٹس منصور علی شاہ اس وقت وہ مائنورٹی جج تھے اس فیصلے میں, اور جسٹس مندو خیل صاحب. تو یہ بڑی ڈیبیٹ چل گئی تھی کہ جی تو جو فیصلہ ہی 4-2 کا ہے تو اس لیے یہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوگا. تو یہ اب سپریم کورٹ نے اس وقت اپنا ایکشن کو امپلیمنٹ نہیں کرایا. ان کی دلیری بڑھ گئی کہ جی ہم تو وی کین گیٹ اوے ود مرڈر, تو انہوں نے اس کا نہیں کیا. اور یہی میں اس وقت بھی کہتا رہا تھا کہ ایک دفعہ یہ اگر یہ ریت پڑ گئی اس ملک میں کہ آپ سپریم کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانیں گے تو پھر آگے بھی ہوگا. اور آپ دیکھ رہی ہیں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. حسن رضا پاشا صاحب, ظاہر ہے یہ تو ایک خطرناک بات ہے کہ اگر فیصلے کورٹس کے, چاہے وہ لوور کورٹس ہوں اپر کورٹس ہوں, نہ مانے جائیں. ظاہر ہے انصاف کا نظام تو اسی بات پہ ڈیٹرنس تبھی ہے. لیکن جو دوسری جانب ہے, ظاہر ہے اس کے بھی جو گریوینسز ہیں, جو ٹرائیکاٹمی آف پاور کا سارا نظام ہے, وہ کہتے ہیں جی انڈرمائن ہوا. عدلیہ کے اوپر اس بات کا وہ تاثر بھی دیتے ہیں, الزام بھی لگاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ وضاحتوں پہ وضاحتیں اور خطوط اور یہ معاملہ اس طرح سے آگے بڑھے گا, یا اس کا کوئی اینڈ ہو جانا چاہیے, کچھ تھوڑا سا سوچ بچار کرنی چاہیے؟ دیکھیں آرٹیکل 189 جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا ہے, بالکل وہ بڑا واضح ہے کہ سپریم کورٹ کا ہر ججمنٹ, ہر آرڈر, ہر ڈائریکشن, ہر ادارہ یا انڈیویجول اس پہ لازم ہے کہ وہ اس پہ امپلیمنٹیشن کرے. میں زبیری صاحب کی اس بات کی بالکل تائید کرتا ہوں. جب کلیئرلی آئین میں لکھا گیا ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا. الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ایکسیپشن نہیں ہے یہ کہہ کہ میں آئینی ادارہ ہوں تو میں نہیں مانوں گا. اب میری عرض سنیں نا, میری عرض سنیں.
الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ایک ادارہ ہے جس نے ماننی ہے بات. اب جو ججمنٹ آئی تھی اس میں ایک ونڈو سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود کھولی تھی کہ اگر کوئی اس کی کوئی ایمبیگوٹی یا آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کو رجوع کر سکتے ہیں. صحیح. اسی بنیاد پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہلے کیا اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کیس فکس کرنا چاہیے تھا کورٹ میں, ان کی بات سننی چاہیے تھی, بھلے یہی آرڈر کرتے جو پچھلی وضاحت میں کیا تھا. ابھی دوبارہ ایک وضاحت آ گئی جب یہ دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی سوچو بچار کر رہا ہے اور اس نے کوئی فیصلہ کرنا ہے. اگر اتنا آسان ہوتا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے, کیونکہ ایک طرف پارلیمان ہے جس نے قانون میں ترمیم کر دی امینڈمنٹ کی ہے اور ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ پہ وہ بھی اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کر رہا ہے, دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا 8 ممبر جو ججز ہیں ان کا جو فیصلہ ہے وہ بھی بائنڈنگ ہے, وہ بھی لازمی امپلیمنٹیشن ہونی ہے. تو وہ ایک ایسے دو رائے پہ کھڑا ہے جس پہ وہ ڈیسائیڈ نہیں کر رہا. یہ ان کو کر دینا چاہیے تھا, لیکن اس سے پہلے بھی 2 ہفتے پہلے بھی کچھ 6-7 سٹنگز ہوئی, آج بھی ایک سٹنگ ہوئی. اب فیصلہ نہیں کر پا رہے یا کرنا نہیں چاہتے؟ دیکھیں نہیں کرنا چاہ رہے یا کر نہیں پا رہے, کوئی ایک چیز دونوں میں سے آپ پک کر لیں. اچھا آپ نے ویسے لفظ استعمال کیا دو راہ, تو میں ذرا نہیں میں عرض کروں, میری بات سن لیں. جی اب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے فیصلوں کی وضاحت جاری نہیں کرنی چاہیے. سپریم کورٹ ڈیسیژن کرتی ہے, آرڈر جاری کرتی ہے. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ نے ایک آرڈر جاری کر دیا, اس کے بعد بار بار وضاحتیں جاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ایسی رسم پڑ جائے گی, ایسا رواج پڑ جائے گا کہ جو میں جی آپ خود یعنی کہ وقت دے رہے ہیں کہ آپ نہ کریں فیصلے پہ عمل. ٹھیک ہے, ادارے کے لیے مناسب نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ریویو پٹیشنز لگی ہوئی ہیں ان کو لگائیں کورٹ میں. ایک جو ہے وہ جو ایک چیلنج ہو چکا ہے وہ امینڈمنٹ. اچھا میں ذرا واپس آتی ہوں آپ کے پاس ریویو پٹیشن پہ بھی حسن رضا پاشا صاحب, لیکن جو آپ بات کریں زبیر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ وضاحت جاری کرنا جو ہے وہ ایک اور وضاحت جاری کرنا شاید ضروری نہیں تھا؟ نہیں دیکھیے, انہوں نے خود الیکشن کمیشن نے اور پی ٹی آئی نے دونوں نے اپلیکیشنز دی تھی. آپ دیکھیے جو آرڈر آپ کے پاس ہے اس میں دونوں اپلیکیشنز کا ذکر ہے. وضاحت تو خود الیکشن کمیشن نے مانگی ہے. دیکھیے ان کی وضاحت کی وجہ تھی, انہوں نے اس لیے وضاحت مانگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وضاحت اس لیے مانگی کہ اسپیکر وغیرہ نے ان کو خط لکھ دیا کہ جی اب یہ آئین میں قانون میں ترمیم ہو گئی ہے. اس کے بعد وہ اسپیکرز جو کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ کیونکہ قانون بن گیا تو سپریم کورٹ آج کا کنکلوسیو ہے کہ بے شک وہ ہو گئی ہے, لیکن آپ انہوں نے لکھ دیا کہ جی یہ آئین کوئی ذیلی قانون سے ہماری ججمنٹ ختم نہیں ہو سکتی. کیونکہ دیکھیں اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں اس کی وجہ بیسک یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ یا کوئی آئینی عدالت کسی جو شک ہے اس آئین کی اس کی تشریح کر دیتی ہے تو اس کو کسی ذیلی قانون سے, مطلب کہ پارلیمنٹ کے نارمل قانون سے بدلا نہیں جا سکتا. تو یہ انہوں نے آج اس کی بات کلیریفائی کر دی کہ جی یہ اسپیکر کا خط اور یہ ان کو سیٹیں دینا بات ختم ہوگی. انہوں نے اس کے بعد کوئی اور وضاحت نہیں ہوگی, آپ نے آرڈر امپلیمنٹ کرنا ہے سپریم کورٹ کا, یہ اور آپ نہیں کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز تو 14/9 کے اس میں لکھ چکے ہیں. جو دوسرا معاملہ ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل 9 کے اوپر بھی اتفاق رائے ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ضروری ہے تشکیل 9 ہونا؟ مجھے نہیں معلوم, میں نے تو ڈرافٹ دیکھا ہی نہیں, وہ تو اتنے سارے مسودے گھوم رہے ہیں کہ ابھی تو میرے خیال سے جو پاس کرنے جا رہے ہیں شاید انہوں نے بھی نہیں دیکھا کس پہ کس کا کہاں اتفاق ہوا ہے. سنا ہے کیبنٹ میں وہ آج جاری ہے 26ویں ترمیم جس کو اپروو کریں گے. مجھے نہیں معلوم کیبنٹ ممبران نے. میں آپ دونوں کے سامنے رکھ دیتی ہوں جو ابھی تک ہمارے پاس جو چیزیں آئی ہیں ذرائع کے مطابق, وہ یہ جی کہ 4 سینئر ترین ججز جوڈیشل کمیشن کے ارکان ہوں گے. جوڈیشل کمیشن میں وفاقی وزیر قانون جو پہلے بھی ہیں ظاہر اٹارنی جنرل, پاکستان بار کونسل کا ایک نمائندہ ہوگا, قومی اسمبلی اور سینٹ سے یہ کس میں جوڈیشل کمیشن میں. اچھا وہ تو جو جج اپوائنٹ کرتا ہے. جی اور قومی اسمبلی اور سینٹ سے 2 ارکان جوڈیشل کمیشن کے رکن ہوں گے, اور پارلیمانی کمیٹی کی سفارش پر چیف جسٹس کا نام جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی جو بنے گی وہ چیف جسٹس کو نامزد کرے گی 3 سینئر ترین ججز میں سے. بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی کیسے بہتر ہوگی اس سے جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اور ٹرائیکاٹمی آف پاور کا جو معاملہ پاکستان میں ہمیشہ الجھا رہتا ہے, ادارے ایک دوسرے سے گلے شکوے کرتے ہیں, ایک دوسرے کی حدود میں تجاوز کا الزام لگاتے ہیں, وہ کیسے بہتر ہوگا اس آئینی ترمیم سے, کچھ اس پہ بات کرتے ہیں. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حسن رضا پاشا صاحب, کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم اگر حکومت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے, بلاول صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا جی کہ ہم کر کے دکھائیں گے اپنی سیاسی قوت سے یہ ترمیم,
تو کیا اس کا اثر آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے بعض آپ تمام لوگ اس بات پہ کہ میرٹ ہونا چاہیے ججز کی تقرری میں جو مسائل رہے ہیں اس کی نشاندہی تو آپ سبھی لوگ کرتے رہے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں پہلے میں یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی بات کروں گا۔ 18ویں ترمیم جب ہوئی تو اس وقت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بنا اور ساتھ ہی ایک پارلیمانی کمیٹی بن گئی جس میں ٹریجری بینچز کے اور اپوزیشن کے اراکین پہ مشتمل ہوتی، لیکن 19ویں ترمیم میں اس کو وہ ریڈنڈنٹ ہو گئی، آلموسٹ بس ایک پوسٹ آفس کا کام کرتی تھی، اور وہ اگر کوئی بھی آبجیکشن کر دیتے تھے تو رٹ کر کے متعلقہ ہائی کورٹ میں جس کے چیف جسٹس کے پیش کیے گئے نام جو ہیں وہ ریجیکٹ وہ کرتی تھی پارلیمانی کمیٹی، اس کو انڈو کرتے اور وہ ہو جاتے۔ تو وہ پارلیمان کی طرف سے بھی ایک جو ہے وہ ریزنٹمنٹ تھی کہ ہماری جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے اختیارات سلب کر لیے گئے۔ ابھی جو مجوزہ ترمیم ہے اس میں 4 جو ہیں وہ پارلیمانی رکھے گئے، 2 سینٹ کے، 2 قومی اسمبلی کے، اور یعنی دونوں جو ہیں دو اپوزیشن کے ہوں گے، 2 ٹریجری بینچز کے ہوں گے۔ اچھی چیز ہے وہ، اگر ان میننگ فل کنسلٹیشن کی ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ججز کی تعیناتی کا جو مسئلہ ہے یا جس پہ آبجیکشن ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا۔ 4 وہ کمیٹی میں بھی تھے، 4 یہ ادھر آ گئے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں، تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ کسی کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتری ہوگی؟ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں بہتری ہوگی، کم از کم جو پارلیمان، آپ دیکھیں امریکہ میں کانگریس جو ہے وہ تعینات کرتی ہے ججز کو، تو یہاں پہ بھی پارلیمان اگر میننگ فل کنسلٹیشن ہو جائے کمیٹی۔ اچھا، آپ نے امریکہ کی مثال دی ہے، ٹھیک ہے، امریکہ کی مثال اب دینی پڑتی ہے کیا؟ جی ٹھیک ہے، میں ذرا زبیری صاحب سے بھی پوچھ لوں۔ زبیری صاحب، ظاہر ہے وہاں پہ تو ایک پبلک کے سامنے اسکروٹنی ہوتی ہے آپ کے کنڈکٹ کی، آپ کے کیریکٹر کی، آپ مطلب وہ میرٹ کا وہ ایک اور سسٹم ہے۔ ہم ایسے کسی سسٹم کی طرف کیوں نہیں جا سکتے؟ کیونکہ دیکھیں نا، جو ججز ہیں وہ بھی ایسے لوگوں کو نامینیٹ کرتے ہیں جو ان کے چیمبر کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی مطلب ایسا نہیں ہے کہ بالکل آپ کہیں کہ کمپلیٹلی میرٹ ہے۔ سیاسی جماعتیں بھی کوشش کرتی ہیں کہ ان کی مرضی کا بدلہ جج لگے، تو مسائل تو دونوں طرف رہے ہیں۔ نہیں، میں نہیں ایگری کرتا، سوری آپ سے، کہ آپ بتائیے کون سا کسی جج، اگر کوئی کسی جج کے چیمبر سے اچھا وکیل ہے تو اس کو بننے میں کوئی قباحت ہے؟ آپ اس کو 1 سال کے لیے ویسے بھی کچا جج بناتے ہیں نا، اس کو آپ دیکھتے ہیں، اور اگر وہ نہیں ہوتا تو لوگ کنفرم نہیں ہوتے، ان کی کنفرمیشن نہیں ہوتی نا۔ دیکھیں پہلے یہ باتیں صرف باتیں ہوتی ہیں ان کو جوڈیشری کو ملائن کرنے کے لیے، ان کو برا بھلا کرنے کے لیے، جب اپنے چیمبر، بتائیے کتنے چیمبر کے لوگ بن گئے۔ لیکن جو امریکہ کی بار بار لوگ مثال دیتے ہیں، امریکہ میں ایگزیکٹو پریزیڈنسی ہے، وہاں صدر کا اختیار ہے نومینیٹ کرنا، کیونکہ ایگزیکٹو پریزیڈنسی ان کے سسٹم میں، پھر وہ سینٹ میں جاتا ہے اس کا، پھر وہاں سے کنفرمیشن ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیے وہاں کے نقصانات کیا امریکہ کے۔ اب ٹرمپ آیا، جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے، اس نے اب 3 جگہیں خالی ہوئیں، اور ان کا لائف ٹائم اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے، وہ تینوں اس نے کنزرویٹو ججز بنا دیے۔ اب وہاں کنزرویٹو، وہ ہر جج آ کے کوشش کرتا ہے اپنی پارٹی، اپنی ٹائپ کے لوگ، وہاں لبرل ہوتے ہیں اور کنزرویٹو ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے کنزرویٹو بنا دیے، تو انہوں نے ایسے جو لبرل فیصلے تھے، رو ورسز ویڈ، جو ابارشن کا 50 سال پہلے، اس کو ختم کیا۔ دیکھیے یہ ہم اس کے سسٹم کی اگزامپل نہیں دے سکتے، یہ جو جد و جہد کے بعد ہم نے یہ سسٹم بنایا تھا کہ اس سے ایگزیکٹو کا اس میں ختم کر دیا جائے، اس کی وجہ تھی جسٹس منیر جو تھے، وہ سینئر موسٹ جج نہیں تھے، لاہور ہائی کے جو تھے سب سے سینئر جج تھے، بنگالی ہمارے جج ہوتے تھے اکرم صاحب، ان کو نہیں بنا کے جسٹس منیر کو بنایا گیا فیڈرل کورٹ کا چیف جسٹس، اور آپ دیکھیے انہوں نے مولوی تمیز الدین خان اور 200 کے کیسز فیصلے کیے۔ جسٹس سجاد علی شاہ کو آؤٹ آف ٹرن کر کے بنایا، پھر ان کے فیصلے آپ دیکھ لیجیے، جس نے بنایا شہید بے نظیر بھٹو، اسی کی گورنمنٹ کو ڈسمسل کو اپ ہولڈ کیا انہوں نے۔ دیکھیے ابھی بھی یہ بنانے جا رہے ہیں نا، اگر یہ 3 بچے، ہمیں معلوم ہے کس کو یہ کوشش کریں گے ان 3 میں سے بنانے کی، لیکن یہ بھول جائیں، یہ دیکھ لیجیے گا کہ یہ جس کو آؤٹ آف ٹرن بنائیں گے وہ پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ تاریخ بتا رہی ہے، میں تو کیوں ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف ایز دے سے۔ بہت شکریہ آپ زبیری صاحب، حسن رضا پاشا صاحب، گفتگو آپ نے سنی جی۔ دیکھتے ہیں کہ حکومت جو دعویٰ کر رہی ہے کہ نمبرز ان کے پاس پورے ہیں، اور ان پہ الزامات بھی لگ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ غائب کیے ہوئے ہیں، لیٹس سی کہ کیسے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں۔ کیبنٹ کے اجلاس کے بعد کی صورتحال بھی آپ دیکھیں گے، جی ٹی وی دیکھتے رہیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔